बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाहजहां जानी एक वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में आज एक सियासी प्रोग्राम लिए हाज़िर हूँ। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि सियासी प्रोग्राम आजकल क्या है। हालात हाज़िरा के मुताबिक आजकल जनाब वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है, इसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान खान नियाज़ी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तारीख जमा करा दी गई है और मुस्तक़बिल करीब में इस पे वोटिंग होगी। ये सवाल जनाब आज हमसे बहन भाई बहुत पूछ रहे हैं और इसके बाद जनाब ये पूछा जा रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत का क्या बनेगा, और उसके बाद जनाब ये भी पूछते हैं कि जनाब तहरीक कामयाब होगी नहीं कामयाब होगी, और क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हो रही हैं। हम इन सब बातों का यके बाद दीगरे इल्मी तौर पे जवाब देने की सआदत हासिल करेंगे। मुझे अपने तौर पे ये बड़ा एक यकीन होता है कि जो मैं आपकी खिदमत में पेशगोइयाँ करने की सआदत हासिल करता हूँ, इसका ताल्लुक़ इल्मी लिहाज से होना चाहिए। पेशगोई का दुरुस्त होना या गलत होना एक अलग बात है, लेकिन जो बात की जाए ये इल्मी अंदाज से की जाए। और यकीनन आलिमुल गैब खुदा ताला की ज़ात है और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। इससे कबल कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आजकल वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जनाब OIC कॉन्फ्रेंस जारी है और ये हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और माजी के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, मुझे याद है मेरे बचपन का ज़माना था, और लाहौर में जनाब इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसका शोरा उसकी इज़्ज़त आज तक वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के हिस्से में है। और उस वक़्त से लेके आज तक इस्लामी जो एक इत्तेहाद है ये सिलसिला ब सिलसिला जारी है, लेकिन यहूद व नसारा जो है ये इसमें दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए इंशाल्लाह हम किसी वक्त अलग प्रोग्राम करने की जनाब सआदत हासिल करेंगे। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जनाब 22वें वज़ीर आज़म हमारे जनाब नियाज़ी साहब हैं और 22 साल जदोजहद के बाद जनाब ये वज़ीर आज़म बने, तो ये भी 22वें ही वज़ीर आज़म थे। इन्होंने हल्फ उठाया 18 अगस्त 2018 में, ग़ालिबन 11 बजे के करीब वक्त था। तो मैंने वेरी फर्स्ट डे प्रेडिक्शन कर दी थी कि इनका दौरे हुकूमत जो है जनाब ये बहुत कोई आसान नज़र नहीं आता और ये अपना टेन्योर पूरा करते हुए दिखाई नहीं देते। ये क्लिप्स मेरे 3 साल पुराने का एक मैं कुछ छोटा सा एक टुकड़ा पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आजकल आसमान पे आसमानी काउंसिल पे सितारों की अच्छी पोजीशन नहीं चल रही। सितारा अतारत मुंशी फलक है। जिस कलम से इमरान खान साहब ने दस्तखत करने हैं और जिस कलम से प्रेसिडेंट ने इन्हें इक़्तिदार मुंतकिल करना है, वो सितारा ही उल्टा चल रहा है, मुंशी फलक। दूसरी बात है कि इमरान खान को जो अपना सितारा है, इनकी तारीख़ पैदाइश 5 अक्टूबर 1952 8:55 लाहौर की है। इनका ताले बुर्ज मैदान है। जिनका अपना जो सितारा है ये जायचे के 12वें घर में सितारा ज़ोरा हबूत में चल रहा है, बहुत कमज़ोर है। और अलबत्ता मुश्तरी इनके फर्स्ट हाउस में है जो 12 साल के बाद आए, उसने इन्हें इज्जत और इक़्तिदार की सीढ़ी पे तो पहुंचा दिया है, लेकिन इनका अपना लॉर्ड वीक है, खुशी और शादमानी का वीक है। इस अरसे में हलफ तो हलफ, इस अरसे में जितनी भी शादियाँ होंगी तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को मसाइल पेश आ सकते। पहला साल इनका एक ट्रायल साल है। अगर इन्होंने अपनी हुकूमत में मदीने जैसी रियासत के फलाई काम करने शुरू किए तो ये अपने मद्दे मुकाबल हासदीन, मद्दे मुकाबल अपोजिशन और मद्दे मुकाबल ऐसे दोस्त जो इनकी जान के दर पे हैं, उनसे भी महफूज रह सकते हैं। अगर इन्होंने अपनी हुकूमत में फलाई काम करने की तरफ तवज्जो ना दी, मैं इनकी हुकूमत को 5 साल चलता हुआ नहीं देखता। लेकिन जैसे ये दौर 22 अप्रैल 2020 को मुश्तरी में राहू का दौर शुरू होगा, तो ये दौर इनकी हुकूमत के लिए ख़तरात का दौर है। नॉन कॉन्फिडेंस वोट भी आ सकता है और अपोजिशन इतने सख्त शदीद एहतजाज करेगी, इनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश करेगी। क्योंकि एक इल्मी बात थी, मुझे तब भी उस पर यकीन था, भरोसा था और आज भी जनाब उस पर मैं बात पे कायम हूँ। चूँकि एक चीज़ जब प्रिंट हो जाए या ऑन एयर चली जाए तो वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और लाखों हमारे चाहने वाले हैं उसको देख चुके हैं। तो बातें इल्मी तौर पे थी, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। आज हम देखते हैं कि आज की जो ताज़ा सूरत हाल क्या है। मैंने उस वक्त भी हदिया किया था कि जनाब इन्हें सख्त तरीन जनाब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने नारा लगाया है मदीने जैसी रियासत का और करप्शन की दौलत को जनाब वापस लाने का। हमारे वज़ीर आज़म ने एक नारा लगाया था
وہ نعرے میں کہاں تک کامیاب ہوئے. کچھ باتیں انہوں نے اچھی بھی ان کے دور میں ہوئی کہ جناب ان کے دور میں ابھی جیسے ابھی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ایک اعزاز والی بات ہے. اس کے بعد جناب یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ عمران خان صاحب کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اسلام فوبیا کے بارے میں جو پوری دنیا کو اجاگر کیا کہ پوری دنیا اسلام فوبیا میں مبتلا ہے. تو یہ ان کا ایک تاریخی کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. صحت کارڈ تقسیم کیے گئے ہیں تو وطن عزیز کے جو غربا اور متوسط طبقے کے جو افراد ہیں انہیں صحت کی سہولتیں جناب میسر آ رہی ہے. اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہمارا ملک میں پیٹرول دوسرے ملکوں سے سستا ہے، لیکن مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ بل بلا اٹھے. اور ابھی جناب رمضان کریم کی آمد ہے، لوگ اچھے کام کریں تو جناب لوگ دعائیں دیتے ہیں، اور اگر اچھے کام نہ کریں تو لوگ یقیناً پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. میں اس سے قبل کہ پروگرام کا ایک دفعہ پھر میں عرض کروں کہ دوبارہ آغاز کروں، کیونکہ ابھی تو یہ ساری تمہیدی گفتگو ہی جاری ہے. رمضان کریم کی آمد ہے اور انشاءاللہ تعالی 3 اپریل کو پہلا روزہ ہو جائے گا. اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان ہمارا 27 رمضان کو بنا، لیلۃ القدر کی رات کو بنا. میری اپیل ہے حکومت پاکستان اور 22 کروڑ عوام، بلکہ اب تو 26 کروڑ تک یقیناً پہنچ چکی ہے. میں عرض کروں گا کہ 27 کو بھی یوم پاکستان منانا چاہیے. یوم آزادی پاکستان کا دن ہے اسلامی لحاظ سے. اگر ہم اپنے آپ کو اسلامی ملک سمجھتے ہیں تو اسلامی لحاظ سے بھی جناب یوم آزادی منانی چاہیے. اور اس کا سب سے پیارا آسان طریقہ ہے کہ جناب ہم مساجد میں جناب جہاں اپنے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعائیں کریں. نیشنل لیول پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مساجد میں جو جتنے بھی ہمارے وزراء کرام ہیں، گورنر ہے، یہ مساجد میں جا کے عوام کے ساتھ بیٹھ کے وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج یہ جتنی ضرورت ہے پاکستان کو دعاؤں کی پہلے شاید کبھی نہ ہو. پھر ہم واپس اپنے پروگرام ہی کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان نے جناب 18 اگست 2018 کو اوتھ لیا تو تالے برج میزان تھا. عمران خان کا جو اپنا ذاتی ذائچہ ہے یہ جناب 5 اکتوبر 1952 کو صبح 8:55 لاہور پیدا ہوئے، تو اس کا تالے برج بھی جناب میزان تھا. تو ان کے حلف کا ذائچہ بھی تالے میزان تھا اور یہ بھی میزان تھا. اور ایک بیچ میں چھوٹی سی ایک بات میں ایڈ کرنے کے بعد میں اپنے پروگرام کی طرف واپس آ جاؤں گا، کہ جو مجھے یاد ہے کہ میں نے پروگرام کے لیے آپ سے کیا باتیں کرنی ہیں، جس کا میں شروع میں تذکرہ کر چکا ہوں. 24 فروری کو جناب ہمارے وزیر اعظم عمران خان ماسکو میں تھے اور پیوٹن کے ساتھ تھے، اور جناب اسی دن رشیا نے یوکرین پہ حملہ کر دیا اور قمر الاکرم تھا. اور آج کے وقت تک جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ مہاجر ہو چکے ہیں. کوئی ایک جگہ نہیں بچی جناب، ہسپتال، غلے کے گودام اور جناب جو گریو یارڈز ہیں اور جو بھی ایک چیزیں ہو سکتی ہیں، ذاتی رہائش کی چیزیں، بلڈنگز، ایئرپورٹ، جناب اتنی شدید بمباری جاری ہے اور جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور جناب ایٹم بم جیسی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اللہ پاک ہم سب سے دنیا کو محفوظ رکھے کہ دنیا جو تیسری عالمگیر کی طرف، جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. اللہ پاک اپنا رحم و کرم فضل کرے. جو کہ رمضان کی آمد ہے تو یقیناً آپ دنیا میں امن کے لیے بھی دعا کریں. اور اتفاق ہے کہ دونوں کے جناب جو پیوٹن صاحب ہیں، ان کا جو ہے 7 اکتوبر 1952 کی پیدائش ہے اور ان کا تالے بھی برج میزان ہے. تو یہ ذائچے میں اپنی آئینہ قسمت پرانا ایک میرے پاس اتفاق ہے، تو میں یہ ذائچے چھاپ چکا ہوں. پیوٹن کا جناب اور عمران خان کا ذائچہ بہت ہی ملتا جلتا ہے، لیکن آج پھر ہم چونکہ پروگرام عمران خان صاحب کا ہی کر رہے ہیں تو اس کی طرف ہی واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب نے جناب نعرہ لگایا تھا کہ میں مدینہ جیسی ریاست قائم کروں گا اور انصاف قائم ہوگا، ملک سے لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا اور لوگوں کو جناب یعنی انصاف ملے گا. یہ ان کا بنیادی نعرہ تھا. انہوں نے اپنے دور میں بڑے کچھ اچھے کام بھی کیے. انہوں نے جناب ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا اور بہت ساری ایسے کام کیے، جیسے OIC کی کانفرنس ہوئی، یہ بھی ایک ان کے دور حکومت میں ایک اعزاز والی بات ہے. لیکن بہت ساری باتیں ایسی جو انہوں نے وعدے کیے تھے انہوں نے وفا نہیں کیے. ایک تو جناب ان کا وعدہ تھا کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آؤں گا، جس کا جناب 3.5 سال میں 1 روپیہ، 1 پینی یا 1 پیسہ بھی واپس نہیں آیا. بلکہ لوگ الٹا یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دولت نہیں لا سکے. وعدہ تو انہوں نے کیا تھا، لیکن دولت سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے وہ ہوتی ہے اولاد انسان کی.
تو عمران خان کی جو جناب ذاتی دولت تو ایک الگ بات ہے جس کا کوئی ہم تخمینہ پیش نہیں کر سکتے، وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اولاد جو ہے یہ جناب مال سے بھی زیادہ لوگ تصور کرتے ہیں قیمتی ہے، کیونکہ اس سے آگے ایک نسل چلنی ہوتی ہے۔ اور عمران خان کی جناب جو ذاتی دولت ہے جس کے لیے یہ کہتے رہتے ہیں، تو دولت سے بھی بڑھ کے دولت ان کی اپنی اولاد ہے جو اس وقت ملک سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے جناب، عمران خان کی اولاد باہر ہے تو جناب اس کے جناب جو ہے اپنا جو ہمارے وزیر اعظم سابق رہ چکے ہیں نواز شریف، وہ خود بھی باہر ہیں اور ان کی اولاد بھی باہر ہے، کچھ باہر ہے کچھ اندر ہے، لیکن عمران خان کی جناب اولاد شاد و نادری وطن عزیز پاکستان میں آتی ہے۔ تو جو وقت جاری ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ان کی اولاد اپنا وطن سے باہر ہوتی ہے عمران خان کی، تو یہ جناب ایک سوچنے کی بات ہے۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کی اولاد وطن سے باہر ہے، سب سے زیادہ قیمتی شاید یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی اس عمل سے ان کی وطن سے محبت کا ایک اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم جناب پروگرام کی طرف ہی واپس رہتے ہیں، چونکہ جب بات سے بات نکلتی ہے تو بات پھر کسی اور طرف چلے جاتی ہے۔ ہم سے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی جناب حکومت چلے گی، تو اس کے لیے تو میں نے ویری فرسٹلی پریڈکشن کر دی تھی کہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکیں گے۔ اب پاکستان کا جو وقت ہم دیکھتے ہیں ذائچہ، نیا ذائچہ ہم پاکستان کا زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں۔ پہلا ذائچہ پاکستان کا 15 اگست 1947 کا، اور موجودہ جو ذائچہ ہمارے پیش نظر ہے یہ 20 دسمبر 1971 کا ذائچہ، جب ہمارا آدھا ملک کٹا تھا تو ایک نیا ہمارا ملک وجود میں آیا، ایک نئی حکومت بنی۔ تو اس ذائچے کا طالب پرجوش ہے، اور اس کے 9ویں گھر میں جناب 6 ستارے اکٹھے تھے 28 فروری 2022 کو۔ ان ستاروں کا جو ایک کٹ ہوا، اس میں زحل، مریخ، زہرہ، عطارد، قمر اور پلوٹو تھے، اور یہ پاکستان کا جو ذائچے کا 9واں گھر ہے، اس کا تعلق ہے خارجہ معاملات سے، ہماری جناب ٹریڈنگ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ اس سے تعلق ہے، اس کا تعلق جناب مذہب سے ہے، اس کا تعلق قانون سے ہے۔ تو یہ یہاں پہ جو ستارے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا اکٹھے ہو جانا یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان کی جو آئینی معاملات ہیں، اس میں جناب الیکشن کمیشنر بھی اسی گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ خاصا یہ جو معاملات آپس میں چل رہے ہیں، رسا کشی چل رہی ہے، یہ مسئلہ کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے۔ اور اس میں جناب ستارہ مریخ کو 18 ماہ کے بعد شرف ہوتا ہے، اور ستارہ زحل بھی اسی گھر میں موجود ہے، جو 27 سال کے بعد 2.5 سال آگے 29.5 سال اس کا رہتا ہے۔ تو آج کل جناب ستارہ مریخ بھی اسی جگہ چل رہا ہے، اور یہ جناب کوئی 18 ماہ کے بعد اس کا قیام، اور یہ 7 اپریل 2022 تک یہ یہیں پہ شرف یافتہ رہے گا، اور ستارہ زحل بھی اسی جگہ پہ ہوگا۔ تو پاکستان کے جو آئینی قانونی معاملات ہیں، ان میں خاصی ایک ہلچل سی دکھائی دیتی ہے، اور حالات حکومت اور رسا کشی اور جو الیکشن کے ہونے جا رہے ہیں، تو علمی طور پہ تو جناب یہ الیکشن ہمارے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا اپنی تقریر میں، کچھ باتیں یہ ایسی جذباتی طور پہ کہہ جاتے ہیں جو جناب یا تو انہیں یو ٹرن لینی پڑتی ہیں یا پھر وہ ان کے گلے پڑ جاتی ہیں، چونکہ انسان اپنی کئی باتوں کا بعض وقت غلام ہو جاتا ہے، اسے بندہ وہ پھر نہیں سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں جناب ہار گیا تو میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا، یہ کچھ ایسا ہی فکرہ بولا تھا کہ میں بہت زیادہ خطرناک ہوں گا۔ بھائی خطرناک آپ کس کے لیے ہوں گے؟ اپوزیشن کے لیے ہوں گے، پاکستانی عوام کے لیے ہوں گے؟ پاکستانی عوام تو پہلے ہی بڑی جناب بل بلا رہی ہے، مہنگائی کی تو بہت پریشان ہے۔ تو یہ وطن جناب بنا تھا، یعنی اسلامی مملکت بنی تھی، مدینہ کی ریاست کا عمران خان نے نعرہ لگایا، تو یہ جناب سارے حالات و واقعات سوائے رسا کشی، سوائے اس طرح کی چیزوں کے جناب لڑائی جھگڑے فساد کے فرسٹریشن کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کسی بھی پارٹی کا جناب موقف سنیں ٹی وی پہ، جب وہ موقف پیش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ پارٹی بھی اپنا موقف درست بیان کر رہی ہے، یہ بھی درست بیان کر رہی ہے، یہ بھی درست بیان کر رہی ہے، یہ بھی درست بیان کر رہی ہے۔ تو آدمی ایک عجیب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ جناب حکومت بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، اپوزیشن بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، تو پھر سچ کیا ہے؟ سچ جاننے کے لیے تو جو بڑی عقل و شعور اور دانش کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے جب تک حکمران دانشور نہیں ہوں گے تو جناب حق سچ کی باتیں لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ تو جو باتیں ہم سے پوچھی گئی ہیں میں عدیہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جناب تحریک عدم میں جو اعتماد ہے، اس کے کامیاب ہونے کے جناب 100% امکانات دکھائی دیتے ہیں،
اور اگر اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے جو ذائچے ہیں، پاکستان کا ذائچہ، میں نے ایک دفعہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو یہ ہدیہ کیا تھا کہ پاکستان کا ذائچہ یہ جمہوری ذائچہ نہیں ہے، عسکری ذائچہ ہے۔ تو ہمارے ملک میں بعض اوقات ایسے واقعات عام لوگوں کی زبان پہ ہیں کہ جناب ہونا کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ جاتا ہے، اور لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ جناب اس میں کوئی خفیات ہے۔ تو علمی لحاظ سے عمران خان کا جو پریڈکشن ہم نے 3 سال پہلے دی تھی، آج بھی ہم اسی پہ قائم ہیں کہ ان کی حکومت کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، اور ان کی مقبولیت ظاہر ہے کہ جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو ان کے ذائچے میں ملاویہ یوگ لگا ہو تو ان کی اپوزیشن میں مقبولیت زیادہ بڑھے گی۔ عمران خان اگر وزیر اعظم نہیں رہتے لیکن ان کی مقبولیت نہیں کھوئیں گے، ملک کی مقبولیت ان کی بڑھے گی۔ اور جہاں تک ہے ان کے خلاف جناب اندرونی اور بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں، چونکہ ان کے ذائچے کے چوتھے گھر میں جو اپوزیشن کا گھر ہوتا ہے، یہاں پہ جناب 28 فروری 2022 کو 6 ستارے اکٹھے تھے، جن میں جناب پلوٹو، قمر، عطارد، زہرہ، مریخ اور زحل تھے۔ تو یہ جناب پوزیشن متاثر کر رہے تھے عمران خان صاحب کی، اور اس میں سے کچھ ستارے ابھی نکل گئے ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں۔ جب ہم پاکستان کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو پاکستان کے ذائچے کے جناب مہادشا مشتری میں جو انتردشا زحل کی چل رہی ہے، یہ جناب جاری ہے 24 جولائی 2021 سے لے کے اور 3 جون 2022 تک رہے گی۔ یہ مہادشا مشتری میں انتردشا مریخ کا دورہ ہے، اور مریخ جو ہے یہ عسکری ستارہ ہے۔ اس عرصے میں جناب خرابی اگر کی جائے سیاسی لوگوں نے کی تو مارشاء اللہ کی جو چنگاری دبی ہوئی ہے تو مارشاء اللہ لگنے کی بھی چانسز کسی طرح ممکنات میں ہو سکتے ہیں۔ وہ جمہوری دور میں مارشاء اللہ کی باتیں کرنا ایک عجیب سی بات لگتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں اب مارشاء اللہ کبھی نہیں لگے گا، لیکن ماضی کی جناب تاریخ یاد رکھیں کہ پاکستان میں جناب 5 مارشاء اللہ لگے ہیں، وہ بھی منگل کے دن لگے ہیں، اور 6 جوڈیشل مارشاء اللہ وہ بھی منگل کے دن لگا ہے۔ تو بعید نہیں کہ اگر حالات جنگ و جدل جیسے ہو جاتے ہیں، اب پاکستان میں اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ جناب عمران خان اور ان کے چند حواری ایک طرف ہیں ترازو کے تکڑے میں پلڑے میں، اور باقی پوری قوم جو ہے جناب ساری اپوزیشن اور پاکستان کے جو عوام ہیں جو مہنگائی سے مارے ہیں وہ ساری قوم ایک طرف ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کی اپوزیشن مخالفت کتنی زیادہ ہے۔ یہ تو ایک جنرل سیاسی تجزیہ، لیکن ہم علمی بات کریں گے کہ جناب ستاروں نے عمران خان کی سیاست کو، ان کے گراف کو خاصا جناب مجروح کیا ہے، ان کا گراف خاصا کم ہوا ہے۔ اور اگر یہ اس پہ آتے ہیں، اگر کوئی خرید و فروخت والی باتیں ہو رہی ہیں، بہرحال یہ تو ایک نیت کی بات ہے، لیکن عمران خان جناب اس عدم اعتماد کی تحریک میں کامیاب ہوتے ہوئے میرے نزدیک دکھائی نہیں دیتے، چونکہ ان کا دور ہی خراب چل رہا ہے۔ اور اگر یہ کامیاب جو ہو جاتے ہیں تو پھر جو باتیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے یہ جمہوری ذائچہ نہیں ہے، عسکری ذائچہ ہے، پھر کوئی طاقت ان کو دوبارہ کھڑا کر سکتی ہے۔ تو یہ جناب وہ علمی بات میں نے ہدیہ کی تھی، یہ ایک تجزیہ ہے جو کہ پاکستان کی ہم ہسٹری دیکھیں تو پاکستان 1947 سے لے کے آج تک پاکستان میں جناب جمہوری حکومتیں کتنا چل رہی ہیں اور جمہوری فیصلے کتنے ہوئے ہیں، اس کی جناب برعکس جو عسکری ہیں جو دوست اقتدار میں آئے انہوں نے لمبا جناب ٹینیور کیا۔ اس میں جناب ہمارے ضیاء الحق ہیں، جنرل ضیاء الحق تھے مرحوم، اور جناب مشرف صاحب ہیں، اور اس سے بڑھ کے ایوب خان ہے۔ تو یہ طویل عرصہ ہے جناب یہ مارشاء اللہ کا ہے، اور ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں یہ جمہوریت سے آتے ہیں تو یہ اپنے دور اقتدار میں جناب یہ ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہمارے ڈکٹیٹر آمر حکومت میں آتے ہیں تو جناب یہ جمہوری بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کا جو بنیادی ذائچہ ہے یہ 15 اگست 1947 کا ہے، جس کا تارے برج عمر اور ستارہ مریخ ہے۔ یہ جناب آسمانی فوجوں کا کمانڈر ان چیف ہے، اس لیے فوج نے بار بار جناب ملک پہ اقتدار پہ قبضہ کیا۔ 5 مارچ لگے، منگل کے دن لگے، اور پاکستان جب ہمارا 2 لخت ہو گیا تو اس کے بعد جو ایک نیا ذائچہ پاکستان کے وجود میں آیا تو یہ جناب 20 دسمبر 1971 کا ہے۔ تو اس کا تالے برج ثور ہے، اس کا مالک ستارہ چونکہ زہرہ ہے، تو یہ ایک جو ذائچہ ہے یہ اتنا طاقتور ذائچہ نہیں ہے، لولی لنگڑی سی جمہوریتیں آتی نہیں جاتی نہیں۔ اور جن ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اس کا آئین بنایا تھا وہ جناب اسی پاکستان میں معزول کر دیے گئے، اور جناب پھر
انہیں ایک تختہ دار پہ بغیر کسی جرم کے کہتے ہیں کہ چڑھا دیا گیا. بعد میں جو جرم تھا اس کے بارے میں بھی کلیئر ہو گیا عدالت نے کہ وہ مجرم نہیں تھے. بہرحال یہ ایک قانونی بحث ہے، لیکن جو دنیا جان جانی تھی وہ تو جان چلے گی. کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. تو آج جو میں نے تجزیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیا ہے، عمران خان صاحب کا خراب دور چل رہا ہے اور اپوزیشن جناب سخت ان کے مخالف ہے. اور مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جناب آپ ان کا ذرا علم العدالت سے بھی ذرا تجزیہ کر دیں. تو آج میرے سامنے ایک تحریر ہے، میں نے جناب یہ جو اعداد نکالے ہیں یہ اس میں محمد عمران خان نیازی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر عہد لیا تھا تو انہوں نے یہی نام اس وقت پکارا گیا تھا. میری کوئی چاہے تو اصلاح بھی کر سکتے ہیں. ان کے نام کے عدد بنتے ہیں 1182، مفرد اس کا نمبر 3 ہے. اس کے بعد جناب جو اپوزیشن والے ہیں ان کا ہے مولانا فضل الرحمان، ان کے نام کے اعداد بنتے ہیں 1367، مفرد بنتا ہے 8. اور اس کے بعد جناب میاں محمد نواز شریف ہیں، ان کے عدد بنتے ہیں 847، مفرد نمبر ان کا 1 بنتا ہے. اور اس کے بعد آصف علی زرداری ہیں، ان کے نام کے عدد 703 بنتے ہیں جس کا مفرد نمبر بھی 1 بنتا ہے. اور اس کے بعد جناب آ چلتے ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کے نام کے عدد جناب بنتے ہیں 904 اور اس کا جناب مفرد نمبر 4 بنتا ہے. اب ہمارے ایک اور جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں وہ جناب ان کا 2 طرح سے نام آتا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف، ان کے نام کے عدد بنتے ہیں 1098. یہ جب ہم مفرد کرتے ہیں تو اس کا نمبر 9 بنتا ہے. اور بعض جگہ جناب لکھا ہوتا ہے میاں شہباز شریف، تو اس حساب سے ان کے نام کے نمبر عدد بنتے ہیں 1006. یہ مفرد کریں تو جناب 7 بن جاتا ہے. ہمارے پاس ایک قدیم علم العداد کا قاعدہ ہے غالب اور مغلوب کا. تو جناب ہم نے عمران نیازی صاحب کے نمبر کو اس پہ جناب سینٹر میں رکھا اور اس کے بعد جناب 4 غالب ہے، 5 مغلوب ہے، 6 غالب ہے، 7 مغلوب ہے، 8 غالب ہے اور 9 مغلوب ہے، 1 غالب ہے اور جناب 2 جو ہے مغلوب ہے. یہ جناب قاعدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے ہمارے ادارے کی علم العداد کی کتابوں میں، آئینہ قسمت زنجانی جنتری میں یہ کئی مرتبہ یہ چھپ چکا ہے. تو یہ سمپل سا قاعدہ ہے، گنتی کے حروف چونکہ 1 سے لے کے 9 تک ہے تو اعداد نکالے جاتے ہیں. تو اس میں جناب سبھی نمبرز عمران خان پہ حاوی نظر آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، یہ سارے عمران خان پہ جناب حاوی ہیں اور انہوں نے جناب خوب سیاسی ان پہ حملہ کیا ہوا ہے. صرف میاں محمد شہباز شریف جن کا نمبر جناب بنتا ہے 9 میاں محمد شہباز شریف کے حساب سے، اور اگر ہم محمد نکال کے خالی میاں شہباز شریف کریں تو اس کا مفرد نمبر جناب بنتا ہے 7. تو ایک لحاظ سے ان کا نمبر 9 اور ایک لحاظ سے 7 ہے. تو یہ دونوں نمبر مغلوب ہو جاتے ہیں. تو جتنی اپوزیشن ہماری پارٹیز ہیں ان میں جناب سوائے میاں شہباز شریف کے باقی سارے جناب غالب ہیں اپنا عمران خان نیازی صاحب پہ، اور یہ صرف مغلوب ہیں. تو مجموعی طور پہ جناب غالب نظر آ رہے ہیں. تو اس حساب سے بھی یہ جناب غالب اور مغلوب کا قاعدہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سیاسی استحکام ہو جائے. پاکستان کی عوام نہیں چاہتی کہ جناب یہ جو جنگ و جدل ہو رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ جناب بیٹھ کے جو اینکرز ایک دوسرے کو بلا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو جناب والدین بچوں کو یہ جو اینکرز ٹی وی پروگرامز ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ سیاری بچوں کو اوائڈ کرتے ہیں کہ بچوں کا اخلاق بھی خراب ہو رہا ہے. جناب گالی کھلم کھلا گالی گلوچ ہوتی ہے. اللہ پاک خیر کرے. یہ ملک جناب جمہوری ہے، اسلامی ملک ہے اور سب ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہتے ہیں. اور ابھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت محمدیہ سے ہم ان کی نسبت ہے ہم جناب. لیکن ایک بات میں عدیہ کر کے اپنے پروگرام کو اختتام کرنا چاہوں گا کہ لوگ جناب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اور لوگ رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی باتیں نہیں مانتے. فرمان رسول ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. یہ بات میں آپ کو ہدیہ کیے دیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے سیاستدان ایک دوسرے کو کتنا انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے. باقی یہ ایک علمی
گفتگو تھی. پروڈکشن کا درست ہونا غلط ہونا ایک الگ بات ہے. میں اپنی علمی بات پہ قائم ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان پھلے پھولے اور پاکستان جناب طویل و ترقی کی طرف جائے. اور پاکستان کا جو میں نے بتایا تھا کہ جناب جمہوری ذائچہ نہیں عسکری ذائچہ ہے, تو اس کا بھی ایک چھوٹا سا حل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر کے اپنے پروگرام کو میں جناب اختتام پہ لے کے جاتا ہوں کہ ہمارے جناب ماضی میں ایک دو آرمی چیفز نے ایکسٹینشن لی. اقتدار سب کو اچھا لگتا ہے اور 3 سال کے بعد جب وہ ایکسٹینشن لیتے ہیں تو وہ جناب جو نیچے کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے متاثر ہوتی ہے. تو ماضی میں جناب جنرل کیانی صاحب نے بھی ایکسٹینشن لی, موجودہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی ایکسٹینشن لی, اور اب بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ ایکسٹینشن کے لیے جناب پھر کوشاں ہیں. اور اس کے بعد جناب اس کا ایک حل یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ 5 مارشل لگ چکے ہیں, 6واں جوڈیشل مارشل لگ چکا ہے, اس کا بہترین حل ہے کہ آئین میں ترمیم کر کے ہمارے جو آرمی چیف ہوں انہیں 3 سال کے لیے پاکستان کا صدر بنا لیا جائے. ایوان صدر کی کرسی بڑی مضبوط ہونی چاہیے, اور ایک جرنیل سے زیادہ ایک جرنیل ہمارے ایز اے اسٹرالوجر میں عدیہ کروں گا کہ جرنیل وہی بنتا ہے جس کے ستارے بڑے جناب مضبوط ہوں. اور ہمارے جرنیل بننے کے لیے ایک جناب بہت ساری جناب مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ہمارے جرنیل کا ویژن بہت اعلیٰ ہوتا ہے, ان کے اندر ہمت اور حوصلہ بہت ہوتا ہے, ستارے ان کے جناب بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اس کے بعد انہیں جو انٹرنیشنل معاملات ہیں اس کا بھی پتہ ہے, انہیں داخلی معاملات کا بھی پتہ ہے, انہیں سرحدوں کا بھی پتہ ہوتا ہے, انہیں ملکی خزانے کا بھی پتہ ہے. ماضی میں جناب ہمارے نواز شریف صاحب نے وزیر خارجہ کوئی نہیں بنایا تھا, تو ساری خدمات ہمارے جنرل ریل شریف ہی انجام دیتے رہے. تو جب فوج نے اس طرح کے کام کر لیں تو پھر فوج کا یہ ایک ہونا چاہیے کہ وہ ایوان صدر میں انہیں بٹھائیں تاکہ ملک میں نہ تو کبھی مارشل لا لگے اور فوج کے اور سول گورنمنٹس کے تعلقات بہتر ہوتے رہیں. تو یہ بھی ایک تجزیہ ملک میں امن قائم کرنے کے لیے. یہ باتیں ساری میری ایک علمی اور روحانی باتیں ہیں. اگر آپ کو جناب بھلی لگیں تو ٹھیک ہے, بسم اللہ. اگر نہ بھلی لگیں تو پھر مجھے معاف کیجیے گا. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. آج کے لیے اتنے شاذ یعنی کو اجازت دیجیے گا. بشرطِ زندگی جلدی کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.